मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। एक जिम वाले कल आए, मेरे दोस्त हैं, मैंने भी उनको समझाया था यार ख़वातीन के लिए जिम अलग टाइमिंग में रखो और मर्दों के लिए ये जो को है ना सिस्टम, ये जिम में बेगैरती है, ये बेशर्मी है, इतने ब्रॉड माइंडेड मत बनो। लड़कियां वो चुस्त कपड़े पहन के, स्लीवलेस कपड़े पहन के, और जो ज़ाहिर एक्सरसाइज का ड्रेस तो बहुत ही अधूरा भी होता है और बहुत टाइट भी होता है, तो वो क्यों लड़कों के सामने कर रही हैं? इसमें क्या जा रहा है कि लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, मर्दों की? अब खुदा से इतना तो ना लड़ो ना। लिबरल लोग जो है ना वो हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार हैं, अल्लाह को जर्रा बराबर अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है भाई, जब लड़कियों को एतराज नहीं है, मुफ्ती साहब ब्रॉड माइंडेड बने, कोई किसी को नहीं छेड़ता। भाई छेड़ लेगा तो हो क्या जाएगा? आगे जाओ ना, फिर जिना भी कर। तो अंग्रेजों ने जिना की है, इतने वलद जिना बच्चे पैदा हो गए, तो क्या तरक्की नहीं की उन्होंने? बात सारी ये है कि जिस खुदा ने पैदा किया आप उसको अहमियत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अल्लाह कहते हैं मेरे हुक्म को अहमियत दो। जो काम गोरा कर रहा है उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, आज मुसलमान भी निकाल रहा है अपनी डिक्शनरी से। तो क्या करना है भाई ऐसी नमाज और उम्रे का? क्या करना है ऐसी नमाज उम्रे का? इतनी बेगैरती है, इतनी बेहयाई है, फिर उसमें कितने वाकयात हो रहे हैं, कितने वाकयात हो रहे हैं। वो जो लड़कियां जा रही हैं, मैं बदगुमान नहीं कर रहा किसी की बीवी जा रही हो और वहाँ मर्द और औरतें इकट्ठे हों, लेकिन एतमाद ख़त्म हो रहे हैं एक दूसरे पे। शौहर को बीवी पे एतमाद ख़त्म हो रहा है, औरत को मर्द पे एतमाद ख़त्म हो रहा है। औरत को पता है मेरे मर्द को 20 किस्म की औरतें मिलती हैं, पता नहीं किस किस से ताल्लुकात होंगे। मर्द को पता है ये 20 किस्म के मर्दों से इसकी सलाम दुआ हो सकती है। ठीक है, बहुत से लोग एतमाद करते हैं, लेकिन दिल में वसवसे आना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? जो रिश्ता था, जो अल्लाह चाहते हैं जोड़ के रखें, वो रिश्ते टूटना शुरू। अब तो ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं जिम ट्रेनर को समझा रहा था, मैंने कहा भाई हमारे पास पहले केसेस आते थे सास बहू के झगड़े, अब केसेस आ रहे हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं। किस बात पे? शौहर को शक हो गया है कि ये इसके किसी से ताल्लुकात हैं। ये बहुत ज़्यादा मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है। वो झगड़े काबिल बर्दाश्त थे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि ना औरत को शौहर पे एतमाद, ना शौहर को औरत पे। तो ये को सिस्टम जो है ना, ये तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं हमको। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, सिर्फ पैसे की हवस नहीं होगी। हम जिम खोलने से थोड़ी मना कर रहे हैं भाई आपको, हम तो तरगीब दे रहे हैं कि काम करो ये, ताकि लड़कों को कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मिले, वो जाके ये मोबाइलों की जान छोड़ें या जिम में आए, वर्जिश करें। लेकिन थोड़ी सी तो गैरत कर लो यार, थोड़ी सी गैरत कर लो। तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मानते हो कि खुदा को हमने जवाब देना है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़कियों के लिए खोलें ही नहीं, हम कह रहे हैं लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, लड़कों की टाइमिंग अलग कर दो। इतना तो खुदा को मान लो ना। इसमें थोड़ा सा पैसों का नुकसान होता है तो होने दो भाई, हराम ही कमाना है। अगर गलती करना है तो बंदूक उठाओ, लोगों से माल छीनना शुरू कर दो। फिर नहीं जी। तो वो मेरा दोस्त है बेचारा, मैंने उसको समझाया, वो मानता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अलग सिस्टम किया। लेकिन उसने कहा मुफ्ती साहब लड़कियों में बेहयाई इतनी फैल गई है, लड़कियां इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। शर्म किसमें बेगैरती अब मर्दों से ज्यादा किसमें आ रही है? खवातीन में आ रही है। कह रहे हमने 1 हफ्ते के लिए जिम बंद किया कि घर मजदूर आके ना रेनोवेट कर रहे हैं उसको, कुछ काम था मजदूरों का, तो हमने कहा मजदूर आएंगे अंदर काम करेंगे। तो खवातीन से हमने इतना कह दिया 1 हफ्ता आप छुट्टी कर लें, और ये जब रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी तो फिर आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं हम इन्हीं की मौजूदगी में कर लेंगे, हमें छुट्टी नहीं करनी। मजदूर खड़े हुए हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या, ज़्यादा उस पर नहीं आदमी बात कर सकता। तो जब खुदा का खौफ बिल्कुल निकल जाए मेरे भाई, तो इजाफा तकल हयाउ फ़फ़अल माशीता। तो ठीक है, लड़कियां जा रही हैं, शर्म निकल रही है, इस शर्म निकलने से सोसाइटी का भी बेड़ा गर्क होगा। और अल्लाह देखो बार बार कुरान में कहता है ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। आप अल्लाह को भूल रहे हो लेकिन अल्लाह आपको नहीं भूल रहा। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो, जालिम लोग जो कर रहे हैं। मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, मैंने माँ की छातियों में दूध पैदा किया, ये सारे रिश्ते मैंने बनाए। मुझे इग्नोर करोगे और फिर तुम्हें खुशियाँ मिलें तो ये खुशियाँ तुम्हारे गले पड़ेंगी कल। दुश्मन जब किसी को कोई नेमत देता है, लड्डू खिलाता है, तो उस लड्डू के अंदर जहर रख के खिलाता है वो। दोस्त जब कड़वी गोली भी देगा ना, उस कड़वी गोली में फ़ायदा होगा।
اور دشمن جب کسی کو لڈو بھی کھلا رہا ہے تو انسان, عقل مند انسان, اس لڈو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ لڈو میرے دوست نے نہیں کھلایا, یا کس نے کھلایا ہے, دشمن نے. اللہ نافرمانوں کا دشمن ہے, اللہ کو محبت فرما برداروں سے ہے. تو جو آپ گناہ کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہو, یہ نعمتیں, یہ نعمت نہ سمجھو, اس میں زہر چھپا ہوا ہے. خدا کیسے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ نہیں کرتے, جو گناہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے, کیا دونوں میری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک عورت پردہ کرتی ہے, غیر مرد کے سامنے نہیں آتی, کیوں, کس کا حکم ہے بھائی؟ خدا کا. اور ایک کھلے عام مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہے. دنیا تو کہے گی انٹی بڑی لبرل ہیں, وہ یہ براڈ مائنڈیڈ ہیں, یہ کوئی تنگ ذہن نہیں ہے ان کا, اچھے اخلاق کی, ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتی ہیں. دنیا تو تعریفیں کرے گی. جس خدا نے پیدا کیا ہے بھائی, پوری سورہ نور اس نے نازل کر دی, سورہ حجاب نازل کر دی, اور اس کو حکم دیا کہ یہ مرد غیر محرم ہے, ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. وہ اس خدا کی آیتوں کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو. تو ایسی صحت اچھی ہو بھی جائے, فٹنس جو خواتین کی فٹنس کی فکر کر رہی ہیں, تو کیا بڈھی نہیں ہوں گی ایک دن, چہرے پہ جھریاں نہیں پڑیں گی, پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. یہ تھوڑے دنوں کی جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں پیدا کر دی ہیں. اور میں بار بار خواتین کو ایک بات کہتا ہوں, مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں, عورت پہ بڑھاپا. غصہ بہت آتا ہے بعض خواتین کو جو بیان نہیں سن رہی, ان کو میری یہ بات سن کے کہ ہمیں برائی کر رہا ہے. وہ بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جب اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے تو چھینتا بھی جلدی ہے, مرد کو حسن کم دیا ہے لیکن چھینتا جلدی نہیں ہے. ہم نے تو 70 سال کے بھی لوگ دیکھے ہیں بالکل فٹ فاٹ, ایسے لگتا ہے بالکل کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں اتنے پاورفل تھے ماشاء اللہ, چال سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا ان پہ بڑھاپے کے کوئی اثرات ہیں. وہ تو ہارٹ اٹیک ہوا, صحت وحت کا خیال نہیں کرتے تھے, فوجی تھے, بس وہ ان کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا شوق ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, بی پی ہائی رہتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا, انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں یار. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے, لیکن ویسے بڑے صحت مند تھے, چال ڈھال. اور لیکن آپ کسی 60 سال کی عورت کو دیکھو, وہ کیا ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب کے نہ چہرے پہ جھریاں تھیں اس 63 سال میں, دانت سارے سفید چمکدار, وہ پٹھان, اصلاً تم پٹھان ہے نا, اور ایسے گھنی داڑھی, اور آواز میں وہی پاور. کہیں سے بھی بڑھاپے کے کوئی دور کے اثرات کم از کم مجھے نظر نہیں آتے تھے. مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. حکیم سعید صاحب 78 سال کی عمر میں 78 ایئرز اولڈ تھے, روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے. وہ معذرت کے ساتھ, کھیلنے سے پہلے معذرت نہیں کرتے تھے. یہ معذرت میں بتاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. 1 گھنٹہ کیا تھا, لانگ ٹینس. آپ 10 منٹ کھیلو لانگ ٹینس تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا. وہ 1 گھنٹہ کھیلتے تھے. تو مردوں میں اگر صحت کا خیال رکھیں بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں. عورت کا جو حسن و جمال ہے اچانک ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی پاک دامنی عفت کے ساتھ وقت گزارو, اپنے میاں کی محبتیں لو, اولاد پیدا کرو, پھر بڑھاپے میں خاندان ہو تمہارا. جب ایج ایک تھوڑی سی بڑھتی ہے, جوانی میں عورت کو عزت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے. انٹی بڑی خوبصورت ہیں, سب لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ جائیں میں کھڑے ہو کے سفر کر لوں گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, میں یہ سامان وہاں تک پہنچا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو 40 50 45 سال 50 سال کے بعد جو عزت ملے گی نا, وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے, وہ بزرگی کی وجہ سے ملے گی. تو وہ عزت اولاد اور شوہر دیتا ہے کہ میرے بچوں کی کیا ہے. یہ انسان کا بچہ ہوگا تو عزت دے گا, نہیں ہوگا تو نہیں دے گا. لیکن میجورٹی تو میرا خیال ہے انسان کے بچے ہی ابھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں. خرابی اتنی نہیں آئی ہماری سوسائٹی میں کہ عورت بوڑھی ہو جائے تو مرد اس کو لفٹ کرانا چھوڑ دے. کچھ لوگ ہوں گے لیکن میجورٹی بھائی بچوں کی کیا ہے, یہ ماں ہے, زندگی اس کے ساتھ گزار دی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے دوسری شادی کی جوان خاتون سے. اب پہلی بیوی کے ساتھ ان کی زندگی 30 سال گزری, دوسری نے آتے ہی پتہ نہیں کچھ مسائل کھڑے کر دیے. ان کو غصہ آتا تھا. اچھا دوسری تانے دیتی تھی کہ یہ پہلی والی تو بڈھی ہے, اس کو تم کیوں لفٹ کرا رہے ہو. میرے پاس کیس آیا تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اس پہلی والی نے غم, غربت, بھوک, سارا کچھ برداشت کیا میرے ساتھ 30 سال. تو اب میں یہ تو نہیں کہ یہ نئی والی کی وجہ سے اس کو اگنور کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے دونوں کے حق ملیں گے تو اس کو بھی پراپر ٹائم دیں گے ہم. میں نے کہا یار بندہ کیا ہے,
جیسے بغیرت قسم کے لوگ بھی ہمیں صبح شام الحمدللہ مل رہے ہوتے ہیں, تو 100 بغیرتوں کے بعد ایک غیرت مند ملتا ہے نا, تو وہ بیلنس کیا ہو جاتا ہے, برابر ہو جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار تھوڑے سے, ورنہ جو شادی بیاہ کے معاملات میں جو معذرت کے ساتھ جو بغیرتی کا ریشو ہے وہ تھوڑا سا غیرت سے کیا ہے. بس میں زیادہ نہیں اس پہ جاؤں گا, پھر وہ بغیرتی کے واقعات سناؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا ہم تو پتہ ہی اتنے بڑے بڑے, ہم تو تھوڑے سے ہیں, یہ تو اتنے بڑے بڑے بغیرت پڑے ہوئے. تو اس سے بعض دفعہ نا وہ غلط بھی, یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں بھائی, میں کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ابے یار آپ کو بٹھایا ہوا کس لیے یہاں پہ ہم نے, جہاں سے بیان کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے نا وہیں سے کریں, اذان بھی ہونے والی ہے, اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ جو جم ٹرینر تھے ان سے میں نے کہا کہ یار, اس نے کہا بھائی یہ خواتین بھی بہت سی نیچ آ رہی ہیں, اور یہ مالدار گھروں کی خواتین میں یہ مسئلہ کیا ہے, زیادہ ہے. جن کے پاس کپڑوں کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں, کپڑے انہی کے پاس نہیں ہوتے, ان میں زیادہ مسئلہ ہی ہے. ان کو ذرا اپنی دولت دکھانی ہے اور تھوڑی نمائش کرنی ہے. میں پھر بھی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا, بعضوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ مرد دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, ان کو مرد کے سامنے اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا بھی مسئلہ. وہ اتنی براڈ مائنڈیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں. او بھائی آپ کے نہیں ہیں, اسلام کے تو ہیں نا مسائل. اسلام پابندی لگا رہا ہے, کسی وجہ سے لگا رہا ہے نا. اپنی خواہشات پر اسلام کو کیا کرو, ترجیح دو. بھائی اللہ نے منع کر دیا, ختم. دیکھو کوئی انگریز ہمارے سامنے خنزیر کا گوشت لا کے رکھ دے, ہم فوراً کیا کہتے ہیں, بھائی یہ حرام ہے, ہم نہیں کھاتے, ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں کھاتے. اب انگریز ہم سے پوچھے کیوں نہیں کھاتے, ہم کہیں یہ ناپاک ہے. انگریز کہے صرف سے دھو کے کھا لو. انگریز کیا کہے گا, صرف سے دھو کے کھا لو. ہم کہیں نہیں پھر بھی ناپاک رہے گا. انگریز کہے کہ کیوں ناپاک رہے گا, اس میں کیا ہے, کہ بیٹ لگی ہوئی ہے, اس میں گوبر لگا ہوا ہے, بدبو بھی نہیں آ رہی, سونگھ کے دیکھو. اور اگر تھوڑی بہت آ رہی ہے تو وہ ٹیسٹ گین نہیں ہوا ابھی آپ کا, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن کھاؤ گے تو نہیں آئے گی, ہمیں تو نہیں آتی, آپ کو کیوں آ رہی ہے. یہ بحث کبھی ختم ہو سکے گی قیامت تک؟ کوئی لاجک پیش کرو گے؟ آخر میں آ کے کہنا پڑے گا بھائی ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, خدا کا حکم ہے حرام ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے, حرام. تو انگریز کہے گا اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی, پہلے بول دیتے. بھائی تمہارے مذہب میں پابندی اور تم مذہب کو فالو کرتے ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو, تم خدا کو مانتے ہو, مذہب کو فالو کرتے ہو. پھر وہ اس پہ بحث کرے گا کہ کیوں مانتے ہو خدا کو, کیا ضرورت ہے. تو بحث کا رخ چینج ہو جائے گا, لیکن ایک ٹاپک ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا, بند. تو جو ہماری لبرل انٹیاں ہیں, جو جم جا رہی ہیں, مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہیں, دیکھو میں اگر بحث کرنا شروع کروں اس سے بے حیائی پھیلتی, آگے سے اپلائی آتا ہے کوئی بے حیائی نہیں پھیلتی, میری بیگم تو 20 سال سے جا رہی ہے, دل صاف ہونا چاہیے. لبرل لوگوں کے پاس آلتو فالتو دلائل بہت ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سب, یہ نا اصل میں ایکچولی یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. ہم نے تو بہت سی پردے والیوں کو گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا, شاید کوئی بھاگ رہی ہوگی. ہم نے بہت سی پردے والیوں کو دیکھا ہے اور یہ بڑی خطرناک, اور وہ فلانے کا واقعہ تو ڈمکانے کا واقعہ. یہ بحث قیامت تک ختم بولو نہیں ہوگی. دل صاف ہونا چاہیے. وہ جم تو 20 سال سے چل رہا ہے, اس میں تو آج تک کوئی ایسا کیس نہیں وجود میں آیا. تو میں ان سے کہتا ہوں آ بھی گیا تو کیا ہو گیا, انگریزوں کے روزانہ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا, 2-4 اور مزید انگریز وجود میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اگر وہ کیسز بھی نہ ہوتے تو انگریزوں کی تو نسل ہی ختم ہو گئی نا. کیا خیال ہے, ان کیا تو کیسز کی وجہ سے جو کچھ انگریز بچ گئے ہیں وہ کیسز کی وجہ سے بچ گئے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی جب ہم خنزیر کو کہتے ہیں اللیگل ہے تو دلیل یہاں سے شروع کرو, خدا نے کیا کیا ہے, پابندی لگا دی. تو پردے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ خواتین کو چاہیے کہ دلائل میں سوچنے کے بجائے, بھائی اللہ نے صاف لفظوں میں, یہ کوئی ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے, امام شافعی کا قول نہیں ہے, یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. کسی حکم کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے قرآن نے ایکسپلین نہیں کیا ہوگا. جہاں پردے کا حکم آیا تو ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے اللہ بتا رہا ہے کہ ابا کے سامنے آ سکتی ہے, بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے, سسر کے سامنے آ سکتی ہے, داماد کے سامنے آ سکتی ہے, بیٹوں کے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے, بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے, بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے. پورے رشتہ داروں کا بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. کسی ضرورت سے آنا پڑے, کوئی مجبوری ہو تو پردے میں آئے.
بہت زیادہ گنجائش نکالنی ہے تو چہرے کا پردہ اختلافی ہے. راجح قول تو یہی کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا فرض ہے. بہت ہی مجبوری ہو تو بہت زیادہ چھوٹ, جو انتہائی براڈ مائنڈڈ بن کے میں کہہ رہا ہوں, بہت زیادہ چھوٹ نکلے گی. زیادہ زیادہ کس کی نکل جائے گی چھوٹ؟ چہرے کی نکل جائے گی. پورا باڈی ڈھکی ہوئی ہو, صرف چہرہ کیا ہو؟ کھلا ہوا. یہ بہت زیادہ یہ گنجائشیں نکال کے کہ چلو جو لبرل انٹیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ اسلام سے دور ہیں, ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش ان کو دے دی جائے. ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. چلو یہاں تک آ جاؤ یار, آپ باقی باڈی کور کر لو. اتنا بھی اگر نہیں ہو رہا تو یہ خدا سے کیا ہے؟ یہ دشمنی ہے, یہ خدا سے لڑائی ہے. پھر تو اللہ نہیں چھوڑے گا بھائی. اللہ کی نظر میں حیا بہت اہم چیز ہے, اور زنا بہت بری چیز ہے. زنا سے نہیں منع کیا, زنا کے ہر وہ کام جو سوسائٹی میں زنا کو پروموٹ کرتا ہے اس سے اللہ نے منع کیا. بے پردگی زنا کو پروموٹ کرتی ہے. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں لذتیں بھی ہیں, ساتھ ساتھ بیچ میں کیا ہے. اب عورت کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ وہ ورزش نہیں کر سکتی, وہ اپنی فٹنس کا خیال نہیں کر سکتی, وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, لیکن کچھ پابندیاں لگا دیں. آئی بروز نہیں بنا سکتی, وہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. ناخن نہیں بڑھا سکتی چڑیلوں کی طرح. یہ کوئی زینت نہیں ہے, یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے. یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے. زینت ناخن کاٹنے میں ہے, بڑھانے میں تھوڑی ہے. تو یہاں تو پابندیاں لگائے گا نا اسلام کے. اگر ایسے ہی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیٹھ جاؤ گے. آڑے تھے تو انگریزوں نے زینت کرتے کرتے نسلیں ہی بگاڑ دی ہیں. عورت مرد بن گئی, مرد عورت بن گیا, پھر بیچ کی چیزیں آ گئی مارکیٹ میں. یہاں سے دیکھو لیڈیز لگ رہا ہے, یہاں سے دیکھو کیا لگ رہا ہے. پورا LGBT کا جو قانون پاس ہوا وہ تو سارا ہی فطرت کا کیا کر دیا. پیدا ہی ہوا تھا, 2 بکرے ذبح ہوئے, بالغ ہوا تو اس نے کہا میں شیعہ ہوں. وہاں کا قانون کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں, تو شکر ہے وفاقی شرعی عدالت نے LGBT قانون کو کالعدم کر دیا. اللہ کر سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے. تو ورنہ پھر یہی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا تھا, آپ نے 2 بکرے کاٹے, بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں. 7 سال میں بچے کو اجازت ہے وہاں قانون میں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ ہو. تو آپ کا 1 بکرے کی قیمت کیا ہو گئی؟ ضائع ہو جائے گی نا, بکرے کے پیسے ضائع ہو جائے. اس کے کوٹ پٹانگ قسم کا نظام ہے تو چل رہا ہے. تو اسلام نے پابندیاں لگا دی, ہمیں انسان کا بچہ بنا دیا. تو یہ جو کباب میں ہڈیاں پیدا کی ہیں نا اسلام نے, یہ کس کے فائدے کے لیے؟ یہ ہمارے فائدے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں شکار کے لیے نکلا اپنے شاہی لشکر کے ساتھ, تو راستہ بھول گیا, پیاس سے صحرا میں برا حال, اور پیاس سے مرنے والی کنڈیشن ہو گئی. کہتے ہیں جھونپڑی میں گیا تو اس نے پانی مانگا, کہیں جھونپڑی والا تھا, تو وہ جھونپڑی میں ایک شخص آیا جو وہ تھا نا جو جھونپڑی کا مالک. اس نے جب دیکھا بادشاہ پیاس سے مر رہا ہے تو ٹھنڈا پانی لایا اور پیالے کے اندر تنکے ڈال دیے, جیسے کباب میں ہڈیاں ہوتی ہیں نا, تاکہ پانی پیتے ہوئے بار بار تنکا منہ میں جائے, پھر تنکا منہ سے ہٹائے, پھر پانی پیے. یعنی بادشاہ کو پانی پینے میں ٹینشن ہو. بادشاہ لوگ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتے. اچھا پاکستان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں نا, دبا کے ہر ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے کرتے حکمرانوں کی 2 ٹکے کی عزت چھوڑی نہیں ہے کسی نے. یہ بہت خطرناک ہے, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. کسی کنٹری میں حاکم چاہے ظالم ہو, اگر بالکل ہی اس کی عزت ختم ہو جائے تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے اور ملک کا پھر بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جایا کرو دوسرے کو برا بلا کہنے میں, کہ ایک ملک کی ریاست کی جو سربراہ ہوتا ہے نا, اس کی وہ بالکل ہی اس میں اور ایک چپڑاسی میں کوئی فرق ہی نہ رہے. تھوڑی سی ریسپیکٹ, چاہے کوئی بھی ہو, کسی خاص کے, کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی بھی صدر ہو, بھائی ایک لمٹ تک جاؤ, اس سے آگے مت جاؤ. خیر, تو انہوں نے کیا کیا, بادشاہ تنکا ونکا ڈال کے پکڑا دیا. بادشاہ کو غصہ آ رہا ہے, میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں, اور لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں. اس نے کہا بعد میں گردن اڑانے کا حکم دوں گا, ابھی تو پانی پیو نا. تو پانی پی رہا ہے, پھر تنکا آ رہا ہے, پھر پانی, پھر تنکے کو ہٹا رہا ہے, ہوتے ہوتے گھونٹ گھونٹ بھر کے اس نے پانی پیا اور سیراب ہوا, اور حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے. کم بخت تجھے پانی پلایا ہے, اوپر سے گردن اڑائے. تو اس نے کہا حضور میری تھوڑی سی بات سن لیں, تو پھر آپ گردن اڑا دیں. بادشاہ نے کہا چلو اس نے پانی تو پلایا ہے نا, تو ورنہ بادشاہ لوگ سنتے کہاں تھے پہلے, گردن اڑانے کے بعد کہتے تھے اب بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ جی میں نے آپ کو اس لیے کہ اتنی شدید پیاس میں جب ٹھنڈا پانی اچانک آپ بھر کے پیتے ہیں نا, اس سے بعض دفعہ سڈنلی موت ہو جاتی ہے انسان. رپورٹ اس طرح کے سنے واقعات, شدید پیاس میں ایک دم ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کی بوتلیں اور لمبے ہو گئے.
تو مجھے پتا تھا کہ میں آپ کو زبانی سمجھاؤں گا, آپ اتنی شدید پیاس میں ہو لیکن پھر بھی آپ کیا کرو گے, پیو گے. شدید پیاس میں آپ پہ میری نصیب, تو میں نے بیچ میں تنکے ڈال دیے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیراب ہو. پھر بادشاہ سلامت نے وہ انعامات, جو بادشاہ لوگوں کے انعام بھی, پھر 4 شادیاں کرا دی ہوں گی اس کی. میں بادشاہ ہوتا تو میں ڈائریکٹ, تبھی تو لوگ آج کل نوجوان لوگ دعا کر رہے ہیں میری کہ کسی طرح مفتی صاحب وزیر اعظم بن جائیں, کہ ایک کام تو ہوگا نا, غربت مہنگائی تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی, کم از کم ایک کام ہو جائے گا نوجوانوں کا. تو حقیقت ایسے ہی ہے, غیر مسلم نے خواہشات کے دروازے کھول دیے, کبابوں سے ہڈیاں ختم کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, آپ ساری خواہشات پوری کرتے اور اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی, ڈپریشن بڑھتی ہے. اسلام نے خواہشات میں کیا کر دی ہیں, تنکے ڈال دی ہیں, کباب میں ہڈیاں ڈال دی ہیں. اس سے لذتوں کی لذت بھی دوبالا رہتی ہے, سوسائٹی بھی اصلاح رہتی ہے, آپ کی بھی اصلاح رہتی ہے. آپ ٹینشنوں میں نہیں جاتے, کچھ ٹینشنیں آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا دیتی ہیں. انفرادی سطح پہ جو گناہ کرتے ہیں وہ انفرادی سطح پہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور جو قوم من حیث القوم اجتماعی سطح پہ گناہ کرتی ہے وہ قوم من حیث القوم ڈپریشن میں جاتی ہے. من حیث القوم اس کا نظام کیا ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے. غیر مسلموں نے جب خدائی احکام کو نکالا نا اپنی سوسائٹی سے, بے حیائی کو پروموٹ کیا, تو زنا کے مزے تو لگ گئے ان کو, لیکن سوسائٹی کیا ہونے لگی, سوسائٹی تباہ ہو گئی. نہ باپ کا احترام, نہ ماں کا احترام, نہ دادی, نہ نانی, سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا. اب بڑھاپے میں حشر دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے, نشے آ گئے ان کی سوسائٹی, کیونکہ جب آپ خواہش کرتے ہیں, پوری کرتے ہیں, مزید خواہش جنم لیتی ہے. پھر آپ کہتے ہو یار کچھ نیا ہونا چاہیے, نشے کی طرف جاتے ہیں. زندگیاں تباہ ہو گئی نشہ کر کر کے, شراب, نشہ, لڑکیوں کے چسکے. میں نے کتنے نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کی زندگی سے یو ٹرن لے کے واپس آئے ہیں, لیکن اسلام تھا نا ان کے پاس, اسلام نے بچا لیا ان کو. غیر مسلم کے پاس بچانے والا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. میں تو بہت نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کے انتہا تک پہنچے لیکن ڈپریشن میں جانے لگے. وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے پاس پیسہ, نائٹ کلب, شراب, سب کچھ, لیکن ہم دیکھ رہے تھے روز بروز ٹینشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا, تبلیغ میں وقت لگایا, تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہوا بھائی یہ زندگی کیا ہے, یہ برباد کر, کیونکہ دیکھ رہے تھے برباد ہو رہے ہیں ہم. تو مسلمان کے پاس تو آپشن ہوتا ہے, اسلام اس کو گھسیٹ کے لے آتا ہے. غیر مسلم کو کیا چیز لے کر آئے گی, ان کے پاس تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں خالی, وہ خود پی رہے ہوتے ہیں, ان کی خود لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہیں, سب کی نہیں ہوتی ہوں گی لیکن بہتوں کی ہوتی ہیں. وہ کیا موٹیویشن کرے گا بھائی, جو خود خدا کا باغی ہے. موٹیویشن میں تو سب سے پہلے خدا کا انٹروڈکشن ضروری ہے نا, کہ جس نے پیدا کیا اس کو تو مانو, وہ تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں. تو اس لیے جو اسلام میں جو کباب میں ہڈیاں ہیں نا میرے بھائی, یہ ہڈیاں ہمارے فائدے کے لیے. ہڈی والے گوشت کا مزہ الگ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ کیا کیا, مچھلی سے نا پوری ہڈیاں نکالنی, کانٹے کسی طریقے سے نکلوا کے مچھلی پکائی, مزہ نہیں آیا. تو میں نے کہا بھائی وہ جو کنگھی ہوتی ہے نا اس کے اندر, اس کے ساتھ ہی گوشت کا مزہ ہوتا ہے. تھوڑا سا کھاؤ, تھوڑے سے کانٹے کا بھی مزہ لو, پھر کانٹا نکال کے, بالکل ہی کانٹوں سے بھری ہوئی نہ ہو. بنگلہ دیش کے لوگ تو کانٹوں بھری مچھلی ایسے کھا رہے ہوتے ہیں, کھٹ 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 سائڈ پہ کانٹے لگا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اسپیڈ, پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں مچھلی اندر, کانٹے سائڈ پہ. وہ ان کو پتہ نہیں وہ جین میں ان کی یہ چیز شامل. ہم لوگ تو ایسے کرنا پڑتا ہے کانٹا ہٹانا, لیکن بالکل ہی کانٹے ہٹی ہوئی مچھلی ہوتی ہے, اس میں بھی لذت نہیں ہوتی. تھوڑے سے کنگھی ہونی چاہیے کم از کم اندر, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں, یہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے لگائی ہیں. تو متقین کا مطلب میں جو بتا رہا تھا نا, انہا لتذکرۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں, جو کباب میں ہڈی برداشت کر لیں گے, تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس قرآن سے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز ہوگی, نماز کے بعد تھوڑی دیر 10-15 منٹ مسائل کا سیشن ہوگا. اچھا, بیان میں خواتین بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ چلا کہ خواتین بھی بیان میں آئی ہوئی ہیں. تو انہوں نے بھی کوئی مسائل پوچھنے ہوں تو کسی بچے کے ذریعے پرچی بھیجی جا سکتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. دوران طلب علمی شادی کرنا کیسا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود بالکل نو عمر تھے, ان کو دیکھ کے فرمایا کہ جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. طاقت رکھنے کا مطلب جس کو رشتہ مل جائے. تو چاہے آپ طالب علم ہو یا آپ استاذ ہوں, نکاح بالغ ہونے کے بعد ہے.
یہ نکاح جو ہے نا انسان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کہ طالب علم کے دوران کھانا کھانا کیسا ہے. ابے کھانا تو بھوک کا تعلق ہے نا, بھوک لگے گی تو روٹی تو کھانی پڑے گی. تو بالکل جیسے بھوک انسان کی نیچر ہے, مرد اور عورت ایک دوسرے کی کیا ہیں, نیچر ہیں. وہ اس نیچر کو کچلو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے, ٹینشن میں جاؤ گے, پڑھائی نہیں ہوگی اس سے. اب ایک بیوقوف کہہ رہا ہو کہ یار کھانا کھانے میں اتنا ٹائم لگے گا, اس سے بہتر ہے کہ پڑھ لو, کیونکہ پڑھائی کے دوران, کھانے کے دوران پڑھائی چھوڑنی پڑے گی نا. آپ اٹھ کے جاؤ گے, کھانا کھاؤ گے, روٹی پیٹ میں اتارو گے, اس کے بعد پھر نیند بھی آئے گی, پھر واش روم بھی جانا پڑے گا. تو آپ نے کہا اتنا ٹائم ایکچولی ویسٹ ہو رہا ہے, لہذا پڑھائی کو فوکس کرو. تو پڑھائی کو فوکس نہیں کرو گے, بھوک کا احساس بار بار آپ کو پڑھائی سے غافل کرے گا. تو بہتر ہے تھوڑا ٹائم نکال کے کھانا کھا کے تھوڑی دیر نیند کر لو, اٹھ کے فریش ہو جاؤ گے, دوبارہ دل کیا کرے گا پھر پڑھائی میں. تو جو لڑکے شادی نہیں کرتے, صرف پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں, تو وہ آنکھ مٹکے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھائی کم کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر گرل فرینڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, موبائلوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہینڈ پریکٹس اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا جو گند سوسائٹی میں چل رہا ہے. تو پڑھائی تو ویسے بھی نہیں ہوتی. لوگ مثالیں دیتے ہیں, نہیں وہ فلاں اتنا نیک آدمی دیکھیں اس نے تو شادی نہیں کی اور پڑھ کے اتنا بڑا سائنسدان بنا. وہ 100 میں 1-2 ہوتے ہیں ایسے, 100 میں کیا ہوتے ہیں, 1-2 ہوتے ہیں جو کچھ الگ ہی, بہت ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوتا ہے. اور انگریزوں کی تو ویسے ہی مثالیں نہ دیں, ان کے ہاں تو بالغ ہوتے ہی نائٹ کلب شروع ہو جاتے ہیں. تو یا تو آپ بھی یہ کر لو, حلال حرام کا فرق ختم کر کے نائٹ کلب کھول دو. میں اپنے دوست کا واقعہ بتاتا ہوں, میرا شاگرد بھی ہے, دوست بھی ہے. جرمنی میں پڑھ رہا تھا, عمر اس کی 30 سال تھی. ایک انگریز نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, ابھی تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم کوئی شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں, جرمنی میں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. گورے نے کہا اچھا پھر گرل فرینڈ ہوگی تمہاری کوئی؟ اس نے کہا نہیں, داڑھی بھی ہے ماشاء اللہ لڑکے کی. میرا بھائی پاگل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گرل فرینڈ میں مسلمان لوگ ہیں. اس نے کہا اچھا پھر وہ کوئی لڑکوں کا شوق ہوگا؟ استغفر اللہ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کہہ رہے نہیں بھائی ہم لوگ ہی نہیں ہیں. کہہ رہا تو پاگل ہے کیا, تو زندہ کیسے؟ اب تک گورا پوچھ رہا ہے کہ تو زندہ کیسے ہے بھائی, 15 سال ہو گئے بالغ ہوئے ہوئے. گورے میں اتنی سینس تو ہے کہ بھائی یہ بھی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو کب تک کچھ لوگے آپ, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال, باڈی کی نیڈ نہ ہوتی پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. نیچر ہے, یہ نیچرل ہے. دیکھو ایک نیڈ وہ ہوتی ہے جو ہوتی نہیں ہے, آپ بنا لیتے ہو. کوئی چرس پیتا ہے, یہ باڈی کی نیڈ تھی کیا, لیکن جب پیتے پیتے تھوڑے دنوں میں اب یہ کیا بن جائے گی, نیڈ بن جائے گی. تو یہ نیچرل نہیں ہے, لہذا اس کا علاج ہے کہ چھوڑ دو چرس. ایک شخص نشہ کرتا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے نشہ چھوڑا کہ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے نا, تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا کہ کوئی نشہ ہی مل گیا جمعے میں دوبارہ نشے میں نہ ڈال دے. 2 مہینے اپنے آپ کو بند کیا, نشہ چھوٹ گیا, دوبارہ اس کی حاجت نہیں ہوگی پھر. تو نکاح کا ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو عورت کی رغبت ہے آپ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے اپنے آپ کو بند کر لیں اور بالکل نیٹ کلین, سوچنا ہی نہیں ہے. جب 2 مہینے بعد نکلو گے پہلے سے بڑے ایٹم بم بنے ہوئے ہوگے آپ. حقیقت ہے, پہلے سے زیادہ تباہی سوسائٹی کے لیے, کیونکہ یہ نیچرل ہے نا, نیچر تھوڑی ختم ہو سکتی ہے. چرس کی عادت چرس چھوڑنے سے چھوٹ جائے گی, کھانے کی عادت کھانا چھوڑنے سے چھوٹے گی کیا, کم تو ہو جائے گی, چھوٹے گی تھوڑی. وہ تو رمضان میں جب افطاری میں کیسا پھوڑتا ہے, کیونکہ وہ اتنا. تو چرس اور یہ نشہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس سے اوائڈ کریں گے ختم. نکاح کی خواہش ختم نہیں ہوگی کبھی بھی, یہ تو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے اور یہ نعمت رکھی ہے عورت میں بھی مرد میں بھی. اسی سے نسل بڑھتی ہے, اسی سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے. تو نیچر سے مت لڑو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے. آپ سائنسی ترقی کرو مگر آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤ اس ترقی میں, تو نہ ترقی حاصل ہوگی اور نہ سکون ملے گا آپ کو, بغاوت ہو جائے گی نیچر سے. تو گورے نے اس کا حل یہ رکھا ہوا ہے کہ گرل فرینڈ وہ جا کے وہ کرتے رہتے ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں. لیکن اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو گئے.
کہ ترقی کر کے چاند پہ تو پہنچ گئے, لیکن جو چاند پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بھی ابا کا پتہ نہیں ہوتا کہ ابا کہاں ہے. وہ ہمارا بیٹا چاند پہ پہنچ جائے, پورا خاندان ریسیو کرنے کے لیے آئے گا, چچا, ماموں, تائے, خالہ, پھپھے. انگریز میں جو سائنسدان چاند پہ گئے نیچے ریسیو کرنے کے لیے, قوم تو آئی ہے, ایک آدھ گرل فرینڈ ہوگی, چچا تائے کا ان کے بھی پتہ. تو یار یہ سیٹ اپ چاہتے ہو تم لوگ؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کر لو بھائی. لبرل لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس میں, اگر چچا نہیں ہے, گدھے کا بھی تو ابا نہیں ہوتا, گھوڑے کا بھی باپ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اگر انسانوں کے ابا نہیں ہے تو انسان پھر بھی ایکچولی انسان کا اس سے نہیں پتہ چلتا ابا ہیں یا نہیں ہے. ایکچولی انسان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے کہ نہیں جمع کراتا. ہم بولتے ہیں بھائی وہ بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہے, ابا کا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری, کیونکہ گدھے اور انسان میں فرق ابا سے ہوتا ہے. گدھے کے ابا نہیں ہوتے, انسان کے کیا ہوتے ہیں, ابا بھی, اماں بھی, خالہ بھی, چچا بھی, چچی بھی, نانی بھی, دادا بھی. گدھے کے یہاں یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم جلدی نکاح کو پروموٹ کریں. کیا کریں ہم؟ لڑکا بالغ ہو, یونیورسٹی میں شادی کراؤ اس. رہا مسئلہ یہ کہ وسائل اور مسائل, اور پھر جیسے روٹی کھانی ضروری تو ہے, لیکن روٹی کے پیسے بھی تو ہونا جیب میں. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جب بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو پاکٹ منی دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری فیس اٹھا سکتے ہیں ہم, تو کیا سموسے کھانے کے تمہیں پیسے نہیں دے سکتے؟ کینٹین میں جب بھوک لگے تو کیا کھا لینا. تو یار 2 روٹی کا خرچہ بہو کا اور اٹھا لو یار. باپ اٹھا لے خرچہ کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, نالائق ہوتا, تو اس کو تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں. جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا. تو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو یار جیسے ہم نے اس کو ناشتے کے پیسے دے کے بھیجا, لنچ باکس اماں نے ساتھ بنا کے بھیجا, کس کے خرچے کا تھا وہ لنچ؟ ابا کے خرچے پہ نا. تو بھیج دیا. تو ایک خرچہ اور بھی ہے بھائی, جیسے روٹی اس کی پیٹ کی ضرورت ہے, ایسے ہی اس کی باڈی کی ضرورت بیگم بھی ہے. تو ابا یہ ہمت کر لیں کہ بیٹا میرا سمجھدار ہے, اسی لیے گھر سے باہر ہے, یعنی پڑھنے میں ٹائم لگا رہا ہے, نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی اس کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. تو 2 روٹی بہو کھا لے گی, اس کا خرچہ کون اٹھا لے گا؟ میں اٹھا لوں گا, کوئی بات نہیں. کل اس نے کما کے دینا ہے, آج میں اس کا خیال کروں گا. کل یہ بولے گا یار میرے ابا نے میری تمام ضرورتیں پوری کی. ابا اب آپ 60 سال کے ہو گئے, اب آپ 50 سال کے ہو گئے, اب آپ گھر میں بیٹھو, کما کے کون کھلائے گا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. اور اس دوران چونکہ شادی جلدی ہوئی تھی تو پوتے بھی جوان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارا خاندان, پوتے, پوتیاں, داماد, بہویں مل کے ایک عدد ابا کو بڑھاپے میں اماں کو اور ابا کو کیا کریں گے؟ پالیں گے. یہ تو انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. جو پہلے ہوا کرتا تھا, ایک ابا چند لوگوں کو کھلاتا تھا, نسل بھی نہیں روکتا تھا, وہ ذمہ داری پوری کرتا تھا, بہوؤں کو بھی کھلاتا تھا, اور 50 سال کے بعد جتنی زندگی بچی ہے بیٹھ کے کھاتا ہی تھا صرف وہ. اب بیٹے کو پتا ہوتا ہے ابا نے ایک دھیلا نہیں خرچ کرنا میری شادی پہ, لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹا جاتا ہے لبرل لڑکیوں کی طرف, گرل فرینڈ, دوستیاں لگاتا ہے, اور پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے. پھر گند کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر گند کو گند ہی ملے گا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو نا. پھر اس کو ملتی بھی آڑی ترچھی ہے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر وہ پتہ نہیں ادھر تعلق ہے تو اس کا, کیونکہ خود جب 2 نمبر ہے, 20 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں, شادی کے بعد پکڑا جاتا ہے. یہ ایک نہ ایک دن انٹی سے بات کرتا ہوا کیا ہوتا ہے؟ بیگم کو اعتماد ختم. مجھے تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری پرانی والی کی اتفاق سے مس کال ایسے ٹائم پہ آ گئی, میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, نام چینج کیا ہوا تھا, عبد الغفار نام رکھا ہوا تھا اس کا. میسج پڑھ لیا بیگم نے, عبد الغفار کہہ رہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. آدمی کہہ رہی ہے عبد الغفار کرتی کب سے ہو گیا بھائی؟ عورت کہہ رہی ہوتی ہے عبد الغفار اور محبت کر رہی ہے یہ, مجھے تم یاد آتے ہو. ابے عبد الغفار کو دوست کو تو دوست اتنا یاد نہیں آتا. ساری کلچر کی کیا ہو گئی ایسی کی تیسے. اب تمہیں کیا بہویں ملیں گی خدمت کرنے والی, پوتے ملیں گے خدمت کرنے والے, وہ پوتے بھی ایسے ہی ہوں گے. بہو بھی کہے گی اس نے تو کوئی, میرے سسر نے تو کبھی کوئی خرچہ کیا نہیں ہے ہمارے اوپر, اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو باپ بنا کے رکھیں. میرے باپ نے تو اتنا خرچہ کیا, اس کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. اس نے تو بیٹے کو شادی نہیں کرنے دی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور اتنے پیسے نہ کمانا شروع کر دے. اس وقت تک تو یہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا. تو ابا والا کوئی چیز اس کو سسر میں نظر, بولو
نہیں آتے. ہم نے اپنے بچپن خاندانوں میں, اللہ کا شکر ہے ہمارا بڑا خاندان تھا, ہم نے دیکھا اپنے نانا کو, نانی, دادا, دادی, دادے کو تو نہیں دیکھا ہم نے, وہ تو کم عمری میں, ذرا ان کی ایج زیادہ نہیں تھی, فوت ہو گئے تھے. تو خاندان کے بڑوں کو دیکھا ایسے آ کے خرچ کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں. پھر اپنے بڑوں کو دیکھا, انہوں نے اپنے بڑوں کی کیسی خدمتیں کی. تو یہ سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. تو کنجوسی چھوڑ دیں. باپ جو ہے جب دیکھو کہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, باپ بولے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میں اب تیرا سچی مچی کا باپ ہوں. سچی مچی کا باپ وہ ہوتا ہے جو اولاد پہ کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, یار ہم نے گزارا کیا, تجھے بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے, کھا, بہو لے آ. بتا دینا ادھر ادھر دوستیاں نہیں لگانا, جو اچھی لگے تو میں پیغام لے کے جاؤں گا. اگر تمیز کی ہوئی, خاندان میں ایڈجسٹ ہو, ایسی نہ کوئی آڑی ترچی اٹھا کے لے آئے نا, خاندانی کا بیڑا غرق کر دے. کوئی آڑی ترچی نہ ہوئی, کوئی تمیز کی ہوئی تو میں لے کر آؤں گا. کوئی بات نہیں یار, 2 روٹی کیا ہو جائے گی زیادہ. اب یہاں ایک دم لبرل انٹیاں چیختی ہیں میرے بیان, کیا شادی میں صرف 2 روٹی کا خرچہ ہوتا ہے؟ انہوں نے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف 2 روٹی. بھائی یہ 2 روٹی کنایا ہے, آپ 4 کھا لو. کس نے منع کیا؟ سادگی رکھو نا. باقی آگے اولاد ہوگی, اولاد کا خرچہ اللہ دے دیتا ہے. میرے حالات سے عبرت, میں بار بار شو مارنے کے لیے تھوڑی اپنے حالات بتاتا ہوں یار. میں جب شادیوں کی بات اور بچوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے مولوی صاحب اپنی آمدن دیکھو اور جذبے دیکھو. میں کہتا تھا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ کا شکر ہے اب تک کھلا رہا ہے. میرے سارے بچے خود بھی اب دبا کے ماشاء اللہ سب کا اللہ نظر بس سے بچائے. ایسا نکلنا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کبھی ہم نے ڈبہ کھول کے دیکھا اور آٹا ختم ہو گیا ہو. اور جتنے ہم نے اولاد والے دیکھے ہیں بھائی, یہ غیب سے اللہ کی طرف سے ملتا رہتا ہے. یہ اولاد ایسی چیز ہے, یہ اللہ پہ توکل کے بغیر نہیں, ورنہ پھر وہی نتیجہ نکلے گا, کروڑوں روپے کما رہے, بچے 2 ہیں کہ تیسرا آ گیا تو خرچہ نہ ہو جائے. تو یہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. جب خدا نے ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیا, اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا یہ سسٹم کس کے پاس ہے بھائی بچے کو کھلانے کا, میرے پاس. پھر وہ لبرل لوگ کہتے ہیں دودھ ہی تھوڑی ضرورت ہے. او بھائی دودھ تو ایک سائن ہے, ایک علامت ہے کہ ابھی فی الحال دودھ ضرورت ہے تو دودھ پیدا کر رہا ہوں. تو ایمان والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ وہ پیدا کر دے گا. اگر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اللہ آپ کو اسی طرح ہی رکھنا چاہتا ہے. وہ ایک بچے میں بھی رکھے گا, پھر ایسے پھر وہ 6 یا 7 8 10 بچوں میں نہیں رکھے گا غریب. وہ پھر نہیں بھی اولاد ہوگی تو بھی غریب رکھے گا پھر آپ کو. تو اس لیے ماں باپ اپنے خرچے پہ اپنے جوان بیٹوں کی شادی کرا دیا کریں. اور ایسے لوگ میرے علم میں ہیں, ہمارے جاننے والے تھے, مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے, ان کا بچہ میڈیکل کالج میں گیا. میڈی کالج میں بچہ گیا ہے, ایڈمیشن کرایا. میڈیکل کالج کا ماحول بعض دفعہ بہت خراب ہوتا ہے. اپنے بچے کو انہوں نے بلایا, 2 بیٹے تھے غالباً, دونوں کو کہا کہ بیٹا دیکھو کالج میں ادھر ادھر دوستیاں مت لگانا, میں تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, جس سے شادی کرنی ہے بتا دو. ابھی بھی زندہ ہیں وہ ماشاء اللہ, اللہ ان کی عمر برکت دے. یہ واقعہ ہے 15-20 سال پرانا, اس وقت اتنا ماحول خراب بھی نہیں تھا. کوئی بات نہیں یار, جو میڈیکل کالج کی فیس بچے کی بھر سکتا ہے وہ بہو کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. وہ کیا فری میں پڑھ رہا ہے وہاں پہ میڈیکل کالج میں جا کے؟ یہ کہتے ہیں 2 روٹی کا خرچہ تھوڑی ہوتا ہے, اور بھی خرچے ہوتے ہیں, لیکن میڈیکل کالج میں بھی تو ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو رہا ہے نا. اصل میں اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں ملے گا, بچہ ڈاکٹر ہو کے نوٹ چھاپے گا, اس کا آؤٹ پٹ دنیا میں بھی ملتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اس کا آؤٹ پٹ اصل آخرت میں ملے گا, بچہ برائی سے بچ جائے گا. تو برائی سے بچنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ماں باپ کہتے ہیں تو برائی کر, ہمیں اس سے کوئی غرض, تو برا بن جا, پیسے کما کے لے آ. ایک آدمی کے 3 بچے تھے, ایک ڈاکٹر تھا, ایک انجینئر تھا اور ایک چور تھا. تو وہ تعارف کروا رہا ہے, یہ ڈاکٹر ہے, دوسرا یہ انجینئر ہے. بندہ خوش ہوا, ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے بچے رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چور ہے. ابے تو پڑھا لکھے خاندان میں یہ چور کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے کما کے یہی لاتا ہے, کیا کریں, اس لیے مجبوری میں اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے. تو ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, کہہ رہے میں کماؤ پوت ہونا چاہیے بچہ. اور جو بچہ گھر میں پیسے کما رہا ہے, جتنا بھی خراب ہو نا, جتنا بھی بدتمیز ہو, رسپیکٹ اسی کی ہوتی ہے. اور جو 1-1 گھنٹے ابا کے پاؤں دبا رہا ہے بیٹھ کے, پاؤں دھو کے پی رہا ہے, لیکن بیچارہ کما نہیں پا رہا, وہ بھی اسے بغیرت بھی ہے کہ اسے کمینہ بھی ہے. کچھ گالیاں میں نے بھی ایجاد کر لی ہیں دینا چاہو تو حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہے, کہ کوشش ہی نہ کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہوتی. تو اس لیے میرے بھائی ابا کو چاہیے دل کیا کرو, تھوڑا بڑا کر لے. اور بچہ اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کرا دے, اللہ پہ توکل کرے. اور میں نے دیکھا ہے مالداروں میں توکل نہیں ہوتا, یہ توکل غریبوں میں مجھے نظر آتا ہے. رکشے والے دیکھے ہیں میں نے, بمشکل دہاڑی
میرا ایک شاگرد تھا, اتنا غریب بیچارہ, رکشا چلا رہا ہے, کچھ کبھی کبھار میں اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا, کہنے لگا استاد جی میری شادی ہے, آپ ضرور آئیں. ابے میں نے کہا پھر تیرے پاس تو دھیلا نہیں ہے, تو کر کیسے رہا ہے, تو رکشے کے جو تھوڑی بہت آمدن ہوتی وہ بھی ابا کو دے دیتا ہے. تو کہہ رہا ہے ابا ہی تو کر رہے ہیں, میرا تو موڈ نہیں تھا. ابا نے کہا میں اس کی شادی میں گیا ہوں, گھر میں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے. میں چلا گیا اس کی شادی میں بیچارے کی, تو میں نے کہا یہ غریب ہی اچھے ہیں یار. صحیح ہے نا. ابا کہہ رہے جہاں اتنے لوگ ہیں تو گزارا ہو ہی رہے نا. چلو ہاں ظاہر ہے وہ پھر شادی مزید غریبوں میں کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیفینس میں کر لی اور ڈیفینس سے کوٹھی سے لائے اور بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے, وہ تو بھاگ جائے گی 1 منٹ میں, اور بھاگنا بھی چاہیے اس کو. تو اس نے اب دنیا میں ایسے بھی تو غریب ہے نا جس کے پاس یہ تو کم از کم رکشا تو ہے نا, ایسے بھی غریب ہے جن کے پاس رکشا بھی نہیں ہے, تو ان کی بیٹیوں سے کرتے ہیں. تو جس میں توکل ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. اب ان کے شادی بھی ہو گئی, اولاد بھی ہو گئی, تھوڑی دن کی ٹینشن ہے, وہ اولاد ہوگی وہ بھی کیا کرے گی, رکشا چلائے گی. پھر اولادیں زیادہ ہوتی ہیں تو گھر میں آمدن آنا شروع. میں نے بہت سے دیکھے جن کے بچے ہیں غریب تھے, جیسے جیسے بچے جوان ہوتے گئے مالدار نہیں کروڑپتی بن گئے وہ. میں تو یہ واقعات لکھتا نہیں ہوں, لکھوں تو پوری ڈائریاں بن جائیں. تو اس لیے ظرف کیا کرو. اور ایسے کروڑپتی مالدار بھی دیکھے ہیں کہ جی میں چونکہ صرف 4 لاکھ میری تنخواہ ہے, میرا ابا میری شادی نہیں کرنے دے رہا. کہہ رہے 4 لاکھ نہیں, جب تیری 18 لاکھ ہوگی تو پھر سوچیں گے اس بارے میں. تو ظرف ہے جتنا تنگ کر لو میرے بھائی, تنگ ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کی نا نیچر میں فلیکسیبلٹی ہے, لچک ہے. سخی بنے گا تو بنتا چلا جائے گا, کنجوس بنے گا تو انسان کبھی ایک حال پہ نہیں رہتا. دیکھو آپ جم جاؤ, ویٹ اٹھاتے ہو, اٹھاتے چلے جاؤ گے, بازو مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, ایسا ہی ہے نا. نہیں جاؤ گے, گھر میں پڑے رہو گے, آہستہ آہستہ کمزور. ایک حالت پہ انسان کبھی بھی نہیں رہتا. جاگنگ کرو گے, کرتے اسٹیمنا بڑھتا چلا جائے گا, 1 چکر 2 چکر 3 چکر. نہیں کرو گے تو چلنے کی صلاحیت بھی ختم. انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا. ایسے ہی جو انسان کے اندر اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں, سخاوت, اللہ پہ توکل, بہادری, یہ چیزیں بھی ایک حالت پہ نہیں رہتی. اگر پھڈے باز بنو گے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بندہ پکڑا گیا, اس کو پولیس والوں نے بہت چترول مارے نا کچھ اگلوانے کے لیے. مجھے اپنا واقعہ سنا رہا تھا, کہہ رہا ہے میں نے نہیں اگلا. نہیں پولیس والوں نے نہیں, پبلک نے مارا اس کو. کہہ رہا ہے میں نے نہیں اگلا. میں نے کہا اتنی مار کھائی؟ کہہ رہے ہم نے جیلوں میں اس سے زیادہ کھائی ہوئی ہے. تو کہہ رہے مجھے تو یہ جو پبلک مار رہی تھی نا ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں تھوڑا سا کچھ آگے بڑھے. مجھے اپنا واقعہ بتایا نہیں کیوں کیا. کہہ رہے مجھ سے بہت اگلوایا انہوں نے کہ تو کوئی کچھ جرم کر رہا ہوگا, کہ کس نے بھیجا. کہہ رہے ہم نہیں. میں نے کہا بھائی اتنی مار کھا کے نہیں اگلا. کہہ رہے یہ آپ کو لگ رہا ہے اتنی مار آپ نے کھائی نہیں ہے. کہہ رہے ہم نے جیلوں میں سال گزارے ہیں, 2 3 سال, تو ہمارے لیے یہ کیا ہے. تو دیکھو اس کے اندر وہ بہادری بڑھ گئی نا, غلط چیز میں بڑھی لیکن بڑھ تو گئی نا. تو انسان کی حالت یہ ہے, بہادر بنتا ہے تو بنتا چلا جاتا ہے, بزدل بنتا ہے تو بنتا چلا جائے گا, کنجوس بنتا ہے بنتا چلا جائے گا, سخی بنتا ہے بنتا چلا جائے گا. تو ظرف کیا کر لو, تھوڑا سا بڑا کرو. خود بھی جلدی شادی کرو, بیٹا بڑا ہو تو. لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یقین ہو کہ اس میں صلاحیت ہے, یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اور آپ کے پاس بھی گنجائش بھی ہو نا, گنجائش بھی ہو آپ کے پاس بہو کو, کیونکہ شرن بہو کا خرچہ سسر پہ نہیں ہے. تو گنجائش اگر ہے تو پھر دل بڑا کر کے کیا کرو, اس کا نکاح کرا دو. عبداللہ بن عباس نے یہی کیا, صحابہ یہی کرتے تھے. بچے جب بڑے ہوتے, ہاں تو وہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا آنکھ مٹکا نہیں کرنا, ہم خاندانی لوگ ہیں, تو شادی کرنی ہے بتا دو. ان کے بچوں نے کہا کرنی ہے, فوراً کہہ دیا کیا کرنا ہے کرنی ہے. ابا نے کرا دی, خوش ہیں ماشاء اللہ. بچے اتنے اچھے ڈاکٹر بنے, ان کی داڑیاں بھی ہیں, پرہیزگار ہیں, نمازی ہیں, اور ڈاکٹر بھی بہت پھر ایماندار بھی ہیں. اور اگر میرے بھائی وہ نہیں کرتے, تھوڑا سا خرچہ ابا بچا لیتے, تو نہ نیک بہویں ملنی تھیں, نہ آگے نیک اولادیں ملنی تھیں. بچے ٹھرکی بن جاتے تھوڑے دنوں میں, پھر وہ ٹھرک شادی کے بعد بھی پوری. ایک دفعہ جب ٹھرکی بن گیا نا, چسکے لگ گئے لڑکیوں کے, تو شادی کے بعد بھی وہ چسکے ختم نہیں ہوتے بہت سے لوگوں کے. پھر آگے بچوں کو پتہ چلتا ابا ہمارا 2 نمبر ہے, انٹیوں سے پتہ نہیں خالہ سے کیوں اتنی ابا فری ہو رہے ہیں, امی سے کبھی اتنا فری ہوئے نہیں ہیں, کیونکہ ٹھرکی کی ٹھڑک پھر پھیلتی ہے. تو ایک عجیب سا غیر اخلاقی سا نظام وجود میں آتا. ابا کے شروع کے تھوڑے پیسے بچ جاتے, پھر یہ بھی ابا کو نہیں کما کے کھلاتے. ایسی اولاد پھر خود کما کے بھی بہت کھلاتی ہے. یار ابا نے ہر وقت ہماری ضرورت کا خیال کیا, میجورٹی تو الحمدللہ خیال کرتی ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں اس میں یہ ضروری ہے کہ بچے میں کیا ہو,
بہت زیادہ صلاحیت ہو, اور صرف زبانی نہیں ہو, پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہو, نمبر اچھے آ رہے ہوں. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے نا, اپنی ذمہ داری عملی دعوے نہ کر رہا ہو کہ ابا آپ میری شادی کر دیں, میں A+ 95+ تو آئیں گے میرے انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. تو نہ بھائی, تو 95+ لا کے دکھا دے, A1 گریڈ سے پاس ہو کے دکھا دے, میں تیری اسی دن تیری بات طے کر دوں گا. عمل کر کے دکھائے, زبانی دعووں پہ کبھی بھی مت جایا کرو, کیونکہ ایسے کیسز ہوئے ہیں. میں نے ابا کو منع کیا اس کمبخت کی شادی مت کرو, وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہو مت کرو, میں کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. تو ایسے بھی واقعات ہیں, ابا نے پھر بھی کر دی. اس کے بعد اس نے کہا ایک ہی غم تھا کہ شادی نہیں ہو رہی, اس چکر میں کمائیں گے. اب وہ غم ابا نے پورا کر دیا. اب وہ پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور بچے میرے بیان سن کے اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں. کمانے کے بارے میں ہمارا بیان اس نے غور سے نہیں سنا ہوتا, پڑھائی کے بارے میں بیان غور سے سنا نہیں ہوتا, شادیوں کے بارے میں اور بچوں کی اسپیڈ کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر کے سنا ہوتا ہے. تو نہ وہ پڑھائی کو فوکس کر رہا ہے, نہ وہ کمائی کو فوکس کر رہا ہے, وہ فوکس کر رہا ہے شادیوں کو اور بچوں کی اسپیڈ کو. اور ابا کی ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ابا کہہ رہا ہے میں نے تجھے بھی پال پوس کے بڑا کیا, اپنی بیگم کو بھی پالا پوسا, اب کم بخت تیرے بچوں کو بھی میں پالوں گا, بہو کو بھی میں پالوں گا, مجھے کون پالے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مجھے کون پالے گا. تو ایسے نالائق بچوں کے ساتھ یہ حرکت کبھی بھی نہ کریں, اس میں اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو جو سمجھدار ہے اس کو خود کرا دیا کریں اپنے خرچے پہ, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو. اور فائدہ نہیں بھی ہوا یار, بچہ نہیں احسان مانا, نالائق ہو گیا, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا یار میں نے اپنی اولاد کی ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں, قیامت کے دن میں کیا ہوں گا, سرخ رہوں گا. اللہ میری جو ذمہ داریاں تھیں پوری کر دی میں نے, اب یہ احسان کا بدلہ دیں گے تو ان کا فائدہ ہے, نہیں دیں گے تو انہی کا نقصان ہے. اولاد جو ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, ماں باپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اولاد کو ہوتا ہے. میں نے جس کو بھی دیکھا ماں باپ کی خدمت کی نا, آخرت تو بعد میں اللہ لازمی دنیا میں بھی نوازتا ہے اس کو. میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا ماں باپ کی خدمت کی اور دنیا خراب ہو گئی ہے اس کی. اچھا بھائی دوران تعلیمی ہو گیا جواب, تو طالب علم کے دوران شادی کرنی چاہیے لیکن اپنی ذمہ داری پوری ہو رہی ہو. اور اگر ابا نہیں کر رہے نا تو پھر اس کا طریقہ ہے سائڈ میں کوئی بزنس شروع کر دو. گورے ایسا ہی کرتے ہیں, وہ شادی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, پڑھائی کی فیسیں نکالنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت لوگ یورپ جا کے پاکستانی ایسا کر رہے ہوتے ہیں, صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں, شام کو کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پڑھائی کی فیس ہم ادا کریں. میں نے بہت یورپ میں, اٹلی میں, جرمنی میں بہت لوگ دیکھے ہیں. تو جب آپ یہاں پڑھ رہے ہو تو آپ سائڈ میں کوئی بزنس کر لو کہ یار میں ایک عدد بیگم کو کیا کر لوں گا, پال لوں گا. شروع میں ٹینشنیں ہوں گی لیکن یہ ٹینشنیں آئندہ کے لیے آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیں گے. پھر اگر ابا آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں تجھے تیرے خرچے پہ بھی نہیں کرنی, پھر ابا کی بات ماننا لازم نہیں ہے, پھر نہیں مانو. پھر بولا ابا اب میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, جیسے آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے سے نہیں روکا تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہیں روک سکتے. ابا بننا ہر ایک کا رائٹ ہے. ابا کہیں گے میں تجھے ابا بننے سے نہیں روک رہا, میں کہہ رہا ہوں ابھی مت بن, تو آپ کہیں ابا ایسا ابا کہاں سے لبا, ٹھیک ہے. ابھی بننے تو بڑھاپے میں ابا بن کے کیا ملے گا بھائی, مجھے دادا بننا ہے 40 سال کی عمر میں, یہ بولیں ابا کو مجھے کیا بننا ہے, دادا بننا ہے. جی یہ تو بالکل غلط ہے, اس کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں کہ 2-3 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نہیں کروں گا, پہلے ان کی ہوگی. یہ تو بالکل ہی فضول قسم کی بات ہے. آپ کی بہنیں اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی اور اس لیے نہیں کر رہا شادی, اس لیے کہ اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اپنی بہنوں کے چکر میں دوسروں کی بہنوں کا بیڑا غرق کرو, اور وہ اپنی بہنوں کے چکر میں آپ کی بہنوں کا بیڑا, تو پاگل پنا ہے. جس کی شادی ہو رہی ہے نمٹاؤ. جب لڑکے دھڑا دھڑ نکاح کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر سب کی بہنوں کی بھی شادیاں ہو جائیں گی. تو یہ بالکل فضول سی بات ہے کہ بہنوں کی جب تک نہیں ہوتی میں نہیں کروں گا, اس سے بہنوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا, آپ کا بھی. اور شادی سے ریلیشن بڑھتا ہے, میں نے دیکھا ہے, کاروبار کے مواقع بڑھتے ہیں, رشتوں کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. جب آپ کا نکاح ہوگا آپ کا ایک خاندان ہو جائے گا, ہو سکتا ہے وہیں سے کوئی بہنوں کے لیے رشتہ آ جائے. آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کمانے کے, شادی ہو گئی, ہو سکتا ہے سسرال میں کوئی پارٹنر مل جائے آپ کو بزنس کے لیے, کوئی اچھا ریلیشن بڑھتے ہیں نا, تو کامیابی کے ذرائع اور وسائل بڑھنا شروع ہوتے ہیں.
ریلیشن جتنے کم ہوتے ہیں وسائل بھی آپ کے پاس کم ہوتے ہیں. آپ نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں, جب انسان کی زبردست خواہشات اور امنگیں ہوتی ہیں, تو 25 سال میں آپ نے شادی کی 40 سالہ بیوہ سے, اور وہ بیوہ جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی. تو یہ نکاح کا طرز عمل بتا رہے کہ آپ کی طبیعت میں خواہشات نفسانیہ کا غلبہ بولو نہیں تھا. پھر 50 سال کی عمر میں جا کے آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, 50 سال کی عمر میں, جبکہ اس عمر میں انسان کے جذبات ویسے نہیں رہتے جیسے ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں, اور ان میں بھی صرف ایک کنواری, باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ. حالانکہ عرب میں زیادہ بیویاں رکھنا عیب نہیں تھا بلکہ کمال تھا. اس کلچر میں آپ ویسے بھی 10 رکھ لیتے, کنواری رکھ لیتے, اور آپ کو آفریں بھی تھیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا بھی طرز عمل ہے نا, کوئی تھوڑی سی عقل رکھے گا تو وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ خواہشات نفسانیہ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر نبی کو یہ حکم دیتا کہ آپ نکاح کریں ہی نہیں, تو اور بات کلیئر ہو جاتی نا, دودھ کے دودھ پانی کا پانی, کہ بھائی آپ تو خواہشات کا آپ میں غلبہ ہے ہی نہیں, بالکل ایک بھی نہیں کیا آپ نے. وہ پھر دوسری حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اسلام نکاح کو کیا چاہتا ہے, پروموٹ کرنا. تو اس میں بھی تو پیغمبر کو نمونہ بنانا تھا نا, تاکہ لوگ پیغمبر کی اقتدا کریں. اگر آپ کرتے ہی نہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے نہیں کیا, تو وہی پادری پن آ جاتا, پادریوں والا حساب جو عیسائیت میں ہوا کہ کوئی شادی بیاہ نہیں, نکلو جنگلوں میں اللہ اللہ کرو بیٹھ کے. تو اسلام چاہتا تھا لوگ نکاح کریں, تبھی ہم نے بھی کر لیا الحمدللہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام چاہ رہا ہے, ہم لیکن پڑوسی نہیں چاہ رہے, فلاں نہیں چاہ رہا, فلاں نہیں چاہ رہا. تو باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ بیٹھ کے ہمارے بارے میں. ویسے سامنے تو بڑے اچھے ملتے ہیں, نجی محفلوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس مولوی کو دیکھو سالہ اس طرح کی نجی, سامنے تھوڑی کرتے ہیں. سامنے تو ماشاء اللہ مجھ سے بہت خوشی ہوئی, ویسے بیٹھ کے نا بہت باتیں الٹی الٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلام نے اگر پابندیاں لگا دی ہوتی نا کہ کوئی لذت دنیا کی حاصل کرنی نہیں ہے, تو اسلام میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی, کباب نہیں ہوتا. اور اگر اسلام نے ساری لذتوں کو حلال کر دیا ہوتا, پابندیاں ہی نہ لگائی ہوتی جیسے انگریزوں نے, ان کے یہاں نائٹ کلب بھی ہے, ان کے یہاں شراب بھی ہے, ان کے یہاں گرل فرینڈ بھی ہے, ان کے یہاں بچوں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, ساس سسر کی ٹینشن بھی. ہمارے یہاں جھگڑے ہوتے ہیں, بہو نے ساس سے تمیز سے بات نہیں کی, اس پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, پھر تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے, دیکھو تمہیں یہ بولنا چاہیے تھا, ساس کو آگے سے یہ بولنا چاہیے تھا. 6 مہینے تمیز میں ہی لگ جاتے ہیں, آدمی خود بدتمیز بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. مرد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ اپنی بیگم کو سمجھا رہا ہوتا ہے, دیکھو یہ میری ماں ہے, اس کا احترام کرو, اس سے ایسے نہیں. پھر بیگم کہتی ہے آپ کی اماں نے یہ الٹا لفظ کیوں بولا, آپ کہتے ہو دیکھو انہوں نے جب الٹا بولا تھا تو وہ خاندان کے بڑے ہیں, تم برداشت کر لیتی. کہتی ہیں کیوں ساری برداشت میں نہیں کرنی ہے. مرد شروع میں بے وقوف آدمی, وہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے. پھر جب زیادہ ہوتا ہے پھر وہ اماں کو سمجھاتا ہے, اماں کہتی ہے جورو کا غلام بن گیا, عورت کا غلام, میں نے پیدا کیا, میں نے پالا, اور باتیں کس کی سن رہا ہے, بیوی کی. مرد کو غیرت آتی ہے, یار اماں بات تو بالکل کیا کر رہی ہے, صحیح کر رہی ہے, پیدا بھی اس نے کیا, اب یہ تو نہیں آئی ہے زندگی میں. پھر جا کے اس کو سمجھاتا ہے. تو تھوڑے دنوں میں اس کو خود کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو کون سمجھائے گا, اس کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ تو بے وقوف نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے میں پاگل ہوں, اس کو بتایا تو پاگل نہیں ہے, تو ہو گیا ہے پاگل, تو پیدائشی پاگل نہیں ہے, تو فلاں کے پاس جا اپنا علاج کر. تو یہ چل رہا ہوتا ہے نا. گورے کے یہاں یہ ٹینشن ہے. اب کباب میں ہڈی آ گئی نا, شادی تو کباب تھی نا, اس وقت تو بڑا مزہ تھا یار, شادی ہوئی ہے, سب کو بتا رہا ہے میری بھائی شادی ہوئی ہے. اس کے بعد جب کباب کھانا شروع کیا, اس میں سے ہڈیاں نکلنا, کیا خیال ہے, ہڈیاں نکلنا شروع. کبھی داڑھ میں درد ہو رہا ہے, کبھی دانت میں ہڈی نیچے آ رہی ہے, اب ٹینشن میں آنا شروع. پھر آگے بچے پیدا ہو رہے ہیں, بڑی خوشی ہو گئی بھائی ماشاء اللہ, بکرے کٹ رہے ہیں, عقیقے ہو رہے ہیں. اس کے بعد بچہ جب تک چھوٹا ہو, میں تو تبھی کہتا ہوں مجھے تو چھوٹے بچے پسند. لوگ کہتے ہیں نا بچے گھر میں نہیں ہونے, میں کہتا ہوں بچے ہی ہونے چاہیے, بڑے ہونے ہی نہیں چاہیے. بھائی ہمارا اپنا کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں بچے ہوں گے مہنگائی بڑھے گی, کیا خیال ہے, لوگوں کا کانسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں یار بچے سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو اتنا سکون دیتا ہے بچہ. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے پھر دونوں آپشن ہے, ہو سکتا ہے کباب میں ہڈی بھی بن جائے اور ہو سکتا ہے کباب بھی بن جائے. اب اس کے پاس کتنے آپشن ہیں. بعض بچے ہڈی بن کے آ رہے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے یار اتنا کھلایا, اتنا پلایا, اتنا پڑھایا, اتنا کم بخت کی تربیت کی, پھر بھی انسان کا بچہ
نہیں بنا. نوح علیہ السلام کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے یار, آپ سوچو, پیغمبر تھے اللہ کے. نوح علیہ السلام کے معجزے پوری قوم نے دیکھے, بچوں سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے؟ حام, سام, یافس اور کنعان, 4 بیٹے تھے نا نوح علیہ السلام کے جو مشہور ہیں. 3 مسلمان تھے, ایک کیا تھا؟ کافر. کتنی تربیت کی اس کی, وہی انسان نہیں بن کے دے رہا. کیا دل پہ آرے چلتے ہوں گے, اور ایسا بگڑا ہے. آج مسلمان کا بچہ یہی بگڑتا ہے نا, تھوڑا سا سٹا لگا لیا جا کے, ایسا تو نہیں کہ مرتد ہو جائے, کافر ہو جائے, وہ اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے. ادھر سے سٹا لگا لیا, ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نوکر میں گھسا ہوا ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے نا, تو ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بچہ کافر, اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ رہا ہے, جو میرے باپ نے وعدے کیے تھے عذاب کے, بارش برس رہی ہے, عذاب آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب تو کشتی میں آ جا, دیکھ رہا ہے اتنا ڈھیٹ کہہ رہا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھوں گا بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کشتی بنائی اور پانی بھی آ گیا, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس کے بعد بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا میرے, پہاڑ بچائے گا مجھے. نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بچائے گا تجھے پہاڑ, آج وہی بچے گا جس کو خدا بچائے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ کانورزیشن چل رہی ہے, اور ایک بڑی لہر آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا. تو کتنی اذیت ہوئی ہوگی. تو مسلمان ماں باپ کے لیے یہ بھی ہے, بچے آپ تربیت کر تو سکتے ہیں, ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں بچہ آپ کی محنت کے باوجود بگڑ گیا تو زیادہ ٹینشن نہ لو, یہ بھی کیا ہے, یہ معاملات بھی اللہ اور بچے, کیونکہ اس کے اندر بھی تو کچھ صلاحیت ہو نا, وہ چاہ ہی نہیں رہا سدھرنا. قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, جو ہدایت نہیں چاہتا ہم ہدایت اس کو تھوپتے نہیں ہیں, یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. آپ کے بچوں میں جو بچہ انسان کا بچہ بننا چاہے گا اس کو اللہ بنائیں گے, جو نہیں چاہے گا تو باپ کے نیک ہونے سے وہ بچہ نیک نہیں ہوگا. پیغمبر ہونے سے بچہ نیک نہیں ہوا تو عالم مفتی بزرگ ہونے سے کہاں سے نیک ہوگا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کو دیکھ کے ماں باپ سے بدگمان نہ ہوا کرو. لوگ میرے پاس شکایتیں لا رہے ہوتے ہیں, فلاں بزرگ اتنے بیانات ان کے اتنے نیک, گھر کا ماحول تو ٹھیک کر نہیں سکے. تو میں کہتا ہوں بھائی گھر میں وہ ہو سکتا ہے تبلیغ کرتے ہو, نہیں چلتی ہو گھر میں, ہو سکتا ہے نہیں چلتی ہو. تو کہتے ہیں پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے بیوی کو. بھائی چھوڑنے کے سائڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں, بعض دفعہ اور زیادہ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے چھوڑ دیا تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو دنیا کا پورا اصول یہی چل رہا ہوتا ہے, بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. تو اس لیے کبھی کسی اہل اللہ, کسی نیک آدمی کے بچوں کو دیکھ کے, بیوی کو دیکھ کے کہ بیوی پردہ نہیں کرتی, ماڈرن ہے, یا جھوٹ بولتی ہے, یا چوریاں کرتی ہے, یا بچے بگڑے ہوئے ہیں, تو اس سے دیکھ کے گھر کے سربراہ سے بدگمان مت ہوا کرو. سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ انسان کا بچہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو, نہیں بن رہے ہو. یہ تو اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ انگریز اسلام کو نہیں مانتا, لہذا اس کی زندگی میں کباب ہی کباب ہے, ہڈیاں نہیں ہیں. تو گرل فرینڈ کا سسٹم ہے, ساس بہو کی ٹینشن کیا ہو گئی. انگریزوں کے کبھی پھڈے ہوتے ہیں کہ میری وائف میری والدہ سے, مدر سے اس طرح سے بات کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں کیا یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا مطلب اس کا. سسر تو سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا. فادر جب ہے ہی نہیں تو ان لا کہاں سے آیا. فادر ان لا تو ایک الگ اسٹیپ ہے نا. جو بغیر لا والا فادر ہے, جو حقیقی فادر ہے, جو صرف قانونی باپ نہیں ہے, جو سچی مچی کا باپ ہے, وہی کسی کے یہاں ہے کسی کے یہاں نہیں ہے. تو ان لا والا تو بہت, دیکھو جانوروں کے سچی مچی کے باپ بھی نہیں ہوتے, جو لیگل باپ جس کو کہتے ہیں. گدھے کا ہوتا ہے, بار بار میں مثال دیتا ہوں, گدھے کا باپ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو فادر ان لا کہاں سے آ گیا گدھے کا. فادر ان لا ہوگا کہ یہ گدھی ہے تو یہ گدھی کا چونکہ باپ ہے تو یہ اس گدھے کا کیا بن گیا. تو گدھا بولے گا کہ میں گدھا ہوں, میرا سچی مچی کے باپ کا کسی کو پتا نہیں ہے, تبھی تو میں گدھا کہلاتا ہوں. تو فادر ان لا کا کس کو پتا ہوگا. تو ہمارے ہاں تو سچی مچی کے باپ سے زیادہ ٹینشن کس کی ہوتی ہے عورت کے لیے, فادر ان لا کی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ اس کے حقوق ادا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, اس کو اپنے باپ جیسا سمجھ رہی ہے کہ نہیں. کبھی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ. تو یہ ساری کباب میں کیا ہیں, ہڈیاں ہیں, جو انگریزوں کے ہاں نہیں ہوتی. کباب ہی کباب ہوتے ہیں, ہڈی ہوتی نہیں ہے.